अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं है तो ये एक अरबी मुल्क और लगता भी ओमान और सऊदी अरेबिया के साथ है, जो कि दुनिया के पावरफुल और तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क है। लेकिन इस मुल्क ने तरक्की क्यों नहीं की। यहाँ सहरा में एक ऐसा दरख्त भी मौजूद है जो आज से 400 साल पहले का है। इस मुल्क ने तमाम अरब मुल्कों में सबसे पहले तेल दरियाफ्त किया। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा पानी के नीचे बनाया जाने वाला पार्क भी मौजूद है। यहाँ की औरतें जिंदगी कैसे गुजारती हैं, इनका खाना पीना, रहना सहना, ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। बहरीन, जिसका ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ बहरीन है, अरबी में इसे मुमलिका अल बहरीन कहा जाता है। ये अरब दुनिया का एक छोटा सा अमीर तरीन मुल्क है जो हर तरफ से समुद्री पानी में घिरा हुआ है। ये मुल्क 50 कुदरती जज़ायर और 33 मसनूई जजीरों पर मुश्तमिल है, लेकिन ज्यादातर 33 जज़ायर्स का नाम ही लिया जाता है। ये मगरबी एशिया का एक मुल्क है जो खलीज फारिस पर वाक़या है। इस मुल्क का सबसे बड़ा और मेन जजीरा बहरीन है जो पूरे मुल्क के रकबे का 83% बनता है। बहरीन कतर और सऊदी अरब के शिमाल मशरकी साहिल के दरमियान वाक़या है। यहाँ के लोग दुनिया के शाह खर्च लोगों में शुमार होते हैं। बहरीन और सऊदी अरब का आपसी ज़मीनी ताल्लुक एक तवील तरीन ब्रिज के जरिए मुमकिन है जिसे शाह फहद काज़वे कहा जाता है। ये पुल मुकम्मल तौर पर समंदर के ऊपर बनाया गया। इंग्लिश में इसे किंग फहद काज़वे कहा जाता है। इस ब्रिज की लंबाई 25 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 23 मीटर यानी 75 फुट है। इस ब्रिज को बनाने में $800 मिलियन की एक कसीर रकम खर्च की गई थी। इस पुल को 26 नवंबर 1986 को अवामुन नास के लिए खोल दिया गया था। इस पुल के जरिए बहरीन और सऊदी अरब का खासा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी होता है। हर साल लाखों लोग एक दूसरे के मुल्कों में सफर करते हैं। ये ब्रिज दोनों मुल्कों के बिजनेस का भी एक बहुत बड़ा जरिया है। बहरीन का दारुल हुकूमत मनामा सिटी है जो इंतहाई जदीद और खूबसूरत तरीन शहर है। इस शहर का कुल रकबा 30 मुरब्बा किलोमीटर है। 2020 की आखिरी मर्दमशुमारी के मुताबिक इस शहर की कुल आबादी 2 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। यह शहर पूरे गल्फ का एक अहम तजारती मरकज है। बहरीन का शहर महराक और शहर मनामा 1800 की दिहाई में एक साथ कायम हुए। महराक ने अपने दिफाई मकाम की वजह से अहमियत हासिल की और 1923 तक बहरीन का दारुल हुकूमत रहा। मनामा इसका तजारती मरकज था जिसको बाद में दारुल हुकूमत बनाया गया। मनामा को 2012 में अरब लीग की तरफ से अरब सकाफत के दारुल हुकूमत के तौर पर भी नामजद किया गया। 2018 में ग्लोबलाइजेशन और वर्ल्ड सिटी रिसर्च नेटवर्क ने एक बेटा ग्लोबल सिटी के तौर पर भी नामजद किया गया। ये शहर इंतहाई खूबसूरत होने के साथ साथ साफ सुथरा भी है। रात के वक्त ये शहर अपनी खूबसूरत लाइटिंग की बदौलत और भी खूबसूरत लगता है। इस शहर में बेशुमार खूबसूरत मकामात हैं जहां टूरिस्ट हजरात विजिट करने के लिए आते हैं। बहरीन की कुल आबादी 14,63,256 लोगों पर मुश्तमिल है। लेकिन आपको बताता चलूं यह तादाद सिर्फ यहाँ के अरबी लोगों की नहीं है बल्कि यहाँ मुकीम दूसरे गैर मुल्की लोगों की भी है। इस तादाद का 53.2% हिस्सा अरबी लोगों का है जो सबसे ज्यादा हैं। इनके अलावा 43.4% एशियन लोग, 1.4% अफ्रीकन, 1.1% नॉर्थ अमेरिकन, 0.8% यूरोपियन और बाकी 0.1% लोग दूसरे मुल्कों से ताल्लुक रखते हैं। मोहतरम नाजरीन, बहरीन के लोग दुनिया के अयाश तरीन और शाह खर्च लोगों में शुमार होते हैं। यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल दुबई, कतर या कुवैत के अरबियों से बिल्कुल कम नहीं। VIP लग्जरी घर और दुनिया की महंगी से महंगी कार्स इनके पास मौजूद हैं। आला से आला रेस्टोरेंट्स में खाना खाना और खूबसूरत साफ शफाफ लिबास पहनना इनकी आदत में शामिल है। बहरीन के लोग हर अरबी मुल्क के लोगों की तरह खुशबू लगाना बहुत पसंद करते हैं और यहाँ की औरतें भी बिल्कुल इसी तरह अच्छा लिबास और खुशबू बहुत पसंद करती हैं। औरतें ज्यादातर कपड़ों के ऊपर खूबसूरत अबाए का इस्तेमाल करती हैं और इंतहाई शौक मिजाज होती हैं। यहाँ के लोग, खास तौर पर औरतें, अपने इखलाक की वजह से ज्यादा मशहूर हैं। यहाँ के मर्द हजरात
کہنے کو تو یہ ایک 100% غلط بات ہے، مگر داڑھی کے خوبصورت ڈیزائن بنواتے ہیں جن سے ان کا ماننا ہے کہ ہماری لک زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے۔ عورتیں میک اپ کا استعمال کرتی ہیں اور سونے یعنی گولڈ کا کثیر مقدار میں استعمال ہوتا ہے۔ گولڈ کی دکانوں میں عربی عورتوں کا ہجوم دیکھیں گے۔ زیادہ تر گولڈ کی چیزیں آن لائن آرڈر پر منگوائی جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، بحرین کا کل رقبہ 7,865 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ایک انتہائی چھوٹا سا ملک ہے جو قدرتی اور مصنوعی جزیروں کے ساتھ ہر طرف سے پانی میں گھرا ہوا ہے۔ اگر بات کریں یہاں کے لوگوں کے مذہب کی تو 80.6% کے ساتھ اسلام مذہب سب سے زیادہ ہے اور اس ملک کا آفیشیل مذہب بھی اسلام ہی ہے۔ اس کے علاوہ 12.1% کرسچن، 6.4% ہندو، 0.5% کا کوئی مذہب نہیں اور باقی 0.4% لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ بحرین میں آپ کو ہر مذہب کی مذہب گاہیں ملیں گی۔ ہندوؤں کے لیے مندر، مسلمانوں کے لیے خوبصورت ترین مسجدیں، کرسچن کے لیے بڑے چرچ، یہ سب آپ کو بآسانی مل جائیں گے۔ بحرین ایک آزاد خیال ملک ہے۔ یہاں کی حکومت صرف ترقی پر دھیان دیتی ہے۔ سینما ہال کے سامنے مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بحرین کا نیشنل میوزیم ایک انتہائی ٹورسٹ اٹریکشن پلیس ہے۔ اس میوزیم کو 15 دسمبر 1988 کو بنایا گیا اور اس میوزیم میں بحرین کی 6000 سال پرانی تاریخ کو کور کیا گیا ہے۔ ٹورسٹ اس میوزیم کو شوق سے وزٹ کرتے ہیں۔ بحرین کا قومی پرندہ بلبل ہے اور یہاں کا قومی جانور عربین آرکس ہے۔ بحرین اپنا قومی دن 16 دسمبر کو مناتا ہے۔ اس دن پورے ملک میں خوب جشن ہوتا ہے۔ عربی لوگ، خارجی لوگ اپنی گاڑیوں پر خوب انجوائے کرتے ہیں۔ فائر ورک ہوتا ہے۔ سعودی عرب سے ایک کثیر تعداد اس دن کو منانے کے لیے آتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر یہاں کے لوگوں کی عیاشی پر نظر ڈالی جائے تو یہاں کی نائٹ لائف بھی بہت فحش ہے۔ بعض میں فحش سے فحش ڈانس ہوتا ہے، شراب کھلے عام چلتی ہے۔ بحرین میں بیچ پارٹیز کا بہت وسیع پیمانے پر اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہاں بیچز بھی دبئی کی طرح اوپن ہیں، سب کچھ کھلے عام ہوتا ہے۔ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی آپ آن لائن اور فزیکلی بھی بک کر سکتے ہیں۔ ملک میں شیشہ کلب کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے۔ بحرین میں آپ کو پاکستانی، انڈین، تامل، فلپائنی، موروکو، مصری اور لوکل عربیوں کے بارز بآسانی مل جائیں گے۔ بحرین کی نائٹ لائف بالکل دبئی کی طرح انتہائی اوپن اور فحش ہے۔ ملک میں بیلی ڈانس کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ بحرین کی معیشت کا دار و مدار آئل انڈسٹری پر منحصر ہے۔ یہ ملک گلف دنیا کا سب سے پہلا ملک ہے جس نے 1932 میں آئل دریافت کیا۔ آج یہ دنیا کے سب سے زیادہ آئل ایکسپورٹ کرنے والے ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ ہر سال کروڑوں لیٹر بیرل آئل غیر ملکوں کو فروخت کرتا ہے، جس سے ملک کی معیشت بہت سٹرونگ ہوتی ہے۔ ایک طرح سے آئل انڈسٹری ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے۔ ملک کی دوسری سب سے بڑی معیشت کو کندھا دینے والی انڈسٹری ٹورسٹ انڈسٹری ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ اس ملک کا وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ٹورسٹ کی ایک بہت بڑی تعداد سعودی عرب سے بائی روڈ بحرین میں آتی ہے۔ اس انڈسٹری نے ملکی معیشت کو کافی سہارا دیا ہوا ہے۔ تیسری سب سے بڑی انڈسٹری ماہی گیری ہے۔ بحرین اپنی مچھلی پورے گلف سمیت ایشیا اور یورپ کے دوسرے ملکوں میں بھی ایکسپورٹ کرتا ہے۔ یہاں کی مچھلی انتہائی زبردست اور لذیذ ہے۔ سمندر سے نکلنے والے بیش قیمتی پتھروں اور موتیوں سے بھی ایک بہت بڑی رقم قومی خزانے میں جمع ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، بحرین کی کرنسی بحرینی دینار ہے۔ ایک بحرینی دینار پاکستانی 790 روپوں کے برابر اور انڈین 219 روپوں کے برابر ہے۔ کویت کے بعد سب سے مضبوط ترین کرنسی بحرینی دینار ہے۔ بحرین کا سالانہ جی ڈی پی 87.150 بلین ڈالر ہے اور یہاں کے لوگوں کی فی کس آمدنی 57,142 ڈالرز ہیں۔ محترم ناظرین، بحرین میں دوسرے عربی ملکوں جیسا کہ دبئی، قطر اور کویت جیسی ترقی کیوں نہیں، میں بتاتا ہوں۔ اس کی اصل وجہ بحرین میں شیعہ سنی فسادات ہیں۔ بحرین میں شیعہ کمیونٹی کی تعداد سنی کمیونٹی سے زیادہ ہے۔ اکثر ان کے آپس میں فسادات رہتے ہیں، کبھی مذہب کو لے کر تو کبھی اقتدار کو لے کر، جس کی وجہ سے ملک میں توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ، یہ سب کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ لیکن اب بحرین کی گورنمنٹ نے ایک نیا اور انتہائی سخت رول اپنایا ہے۔ اگر کوئی بھی فرقہ فساد کرے گا تو جو لوگ فسادات میں شامل ہوں گے ان کے پاسپورٹ کینسل کر دیے جائیں گے، ان کا گھر، گاڑی اور بینک بیلنس کو ضبط کر لیا جائے گا۔ پاسپورٹ کینسل ہونے سے بحرینی شہریت ختم ہو جائے گی، اس لیے اب کچھ ملک میں سکون ہے۔ بحرین میں آپ کو جابز تو مل سکتی ہیں مگر کافی دھکے کھانے کے بعد۔ زیادہ تر لوگ دوسری کنٹریز سے کام کے لیے جاتے ہیں، یا تو وہ لیبر میں جاتے ہیں، نہیں تو بہت سے لوگ آن لائن جابز حاصل کر کے کسی بھی ریسٹورنٹ، شاپنگ مال یا کوئی بھی اچھی جاب جیسا کہ بینک یا سرکاری دفاتر میں کام کر کے ایک اچھا خاصا روزگار کما لیتے ہیں۔
لیکن یہاں کے عربی لوگوں کے لیے جابز بہت زیادہ ہیں، حتیٰ کہ بحرینی گورنمنٹ اپنے ہر وطنی عربی کو، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، ماہانہ وظیفہ دیتا ہے۔ جو لوگ بزرگ ہیں ان کو سہولیات زیادہ میسر ہیں۔ بحرین کا نظام بادشاہی ہے۔ بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ ہیں، جو 28 جنوری 1950 کو پیدا ہوئے، جس حساب سے آج یہ 74 سال کے ہیں۔ انہوں نے بحرین کا بادشاہی تخت 14 فروری 2002 کو سنبھالا، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ یہ خاندان دنیا کے امیر ترین خاندانوں میں شمار ہوتا ہے۔ سلطان حمد کی 4 بیویاں ہیں، جن میں ٹوٹل 12 بچے ہیں، 7 بیٹے اور 5 بیٹیاں۔ اس فیملی کے پاس دنیا کی VIP ترین کارز، اپنے پرائیویٹ جیٹ اور اپنی پرائیویٹ بحری شپ بھی موجود ہیں۔ ان کی ذاتی آمدنی روزانہ پاکستانی حساب سے 2.5 کروڑ روپیہ ہے۔ اگر ان کی سالانہ آمدنی کا حساب لگایا جائے تو تقریباً 7 ارب روپوں کے قریب بنتے ہیں۔ سلطان حمد دنیا کے امیر ترین شخصیتوں میں شمار ہوتے ہیں۔ بحرین میں بولی جانے والی زبان عربی ہے، جو اس کی آفیشیل زبان ہے۔ اس کے علاوہ اردو، ہندی، تامل، فلپائنی اور انگلش سب سے زیادہ بولی جاتی ہیں۔ بحرین کا قومی کھیل فٹ بال ہے، جس نے ایشین چیمپئن شپ میں بھی حصہ لیا تھا۔ اس کے بعد باسکٹ بال مقبول ترین کھیل ہے۔ بحرین کا قومی درخت کھجور کا درخت ہے۔ بحرین کی کھجور انتہائی زبردست ہے۔ بحرین اپنی کھجور کو دوسرے ملکوں میں بھی ایکسپورٹ کرتا ہے۔ بحرین میں شادیاں بہت امن پسند طریقے سے کی جاتی ہیں۔ لڑکے اور لڑکی نے اپنا ٹریڈیشنل ڈریس پہنا ہوتا ہے۔ لڑکوں نے عربی کندھورا، اوپر رومال اور گاترا رکھا ہوتا ہے۔ رسم و رواج ہوتا ہے، کھانے کا وسیع انتظام ہوتا ہے اور رقص کیا جاتا ہے۔ بحرین میں ٹوٹل 4 ایئرپورٹس ہیں، جن میں ایک ایئرپورٹ نیشنل اور انٹرنیشنل استعمال ہوتا ہے۔ باقی 3 ایئرپورٹس بحرینی ملٹری کے زیر استعمال ہیں۔ بحرین کی قومی ایئر لائن بحرین ایئر لائن ہے۔ پورے ملک میں روڈز کا بہترین جال موجود ہے۔ VIP ٹیکسی سسٹم اور بس ٹرانس کا نظام بھی موجود ہے، لیکن کرائے قدرے مہنگے ہیں۔ بحرین کی قومی ڈش مجبوس ہے، جسے چاول، چکن یا مچھلی کے گوشت سے بنایا جاتا ہے۔ یہ ڈش بالکل بریانی کی طرح ہوتی ہے۔ اس میں اکثر ڈرائی فروٹس کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ بحرین کی عورتیں انتہائی خوبصورت ہیں۔ نوجوان لڑکیوں کو اب تو انگلش بھی آتی ہے، لیکن گزشتہ چند سال پہلے یہاں کی نوجوان جنریشن کو بھی انگلش نہیں آتی تھی۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری خوبصورت سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو بحرین کی یہ ڈاکومنٹری کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ ناصر۔